बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात को मिस अंजुम की तरफ से आज की वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबक मिसाली तालिब इल्म के सवाल जवाब कराऊँगी। ये सवाल जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 49 यानी सफ़ा नंबर 49। तो आइए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। मिसाली तालिब इल्म के सवाल जवाब करने के लिए आपको मश्की सवालात के सफ़ा नंबर 49 पर आना पड़ेगा, यानी सफ़ा नंबर 49। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 49 को खोलिए। इस पर आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 दिया गया है। सवाल नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। इसमें सवाल अलिफ है, मिसाली तालिब इल्म से क्या मुराद है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाएं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 46 पर। यह सफ़ा नंबर 46 है। सफ़ा नंबर 46 मिसाली तालिब इल्म सबक का पहला सफ़ा है। इस सफ़े पर आप ये रेक्टेंगल बना हुआ देख रहे हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। ये सवाल नंबर 1 यानी अलिफ का जवाब है। ये आपके इस सफ़े की 7वीं लाइन है। 7वीं लाइन में सवाल नंबर अलिफ का जवाब है। आप इस तरह से लिखेंगे जवाब, मिसाली तालिब इल्म से मुराद एक ऐसा तालिब इल्म है जो बेहतरीन इखलाक व आदात का मालिक हो और पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे हो। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये इस सवाल का जवाब था। अब आ जाइए सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, किसी मिसाली तालिबा या तालिबे इल्म का नाम और इसका कारनामा मुख्तसर बताइए। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने सबक की अच्छी तरह से रीडिंग नहीं की है, मैं उन्हें ये मशवरा दूंगी कि सबसे पहले सवाल जवाब करने से पहले तमाम के तमाम सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें बहुत सारे मिसाली तालिब इल्मों के कारनामे दिए गए हैं। मैंने मिसाल के तौर पर आपको राफ़े अरफ़े अब्दुल करीम रंधावा को हाईलाइट किया है, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आयशा फ़ारूक के बारे में भी दिया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद के बारे में भी दिया गया है। इसमें से आप किसी भी मिसाली तालिब इल्म का कारनामा बासानी लिख सकते हैं सफ़ा नंबर 47 से। मैंने जो सवाल का जवाब मुंतखब किया है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं अरफा अब्दुल करीम के बारे में लिखना चाह रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आप ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग डालिएगा अरफा अब्दुल करीम और यहाँ से काम करना शुरू कीजिएगा। इनका पूरा नाम अरफा अब्दुल करीम रंधावा है। ये फैसलाबाद में पैदा हुई, लाहौर ग्रामर स्कूल से तालीम हासिल की। उन्हें सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम तरीन IT माहिर होने का एजाज़ हासिल है। इसीलिए उनके नाम के साथ MCP यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल तहरीर किया जाता है। उन्होंने आलमी टेक एजुकेशनल डेवलपर कॉन्फ्रेंस के अलावा कई IT प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ यानी सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी भी मिल चुका है। अजीज़ तलबा, ये मैंने अरफ़े अब्दुल करीम के रंधावा के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है जो कि आपके सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि आप अरफा अब्दुल करीम रंधावा के बारे में ही लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सफ़ा नंबर 47 पर आयशा फ़ारूक के बारे में भी दिया हुआ है, मरियम मुख्तार के बारे में भी दिया हुआ है। आप इसमें से इन तीनों में से कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है, कायदाना सलाहियत के लिए कौन से औसाफ दरकार होते हैं। कायदाना सलाहियत के लिए कौन से औसाफ दरकार होते हैं। अजीज़ तलबा तलबात, इस सवाल का जवाब आपने खुद से लिखना है। इसको ज़रा गौर से समझिए, आपने कैसे लिखना है इस सवाल का जवाब।
آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے سوال سے ہی جواب اسٹارٹ کریں گے. آپ اس طرح سے سوال کا جواب لکھیں گے, قائدانہ صلاحیت کے لیے کون سے کی جگہ کو ہٹا دیں گے آپ, اور کون سے کی جگہ آپ نئے الفاظ شامل کریں گے جو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. یہ اس کو آپ تھوڑا سا چینج کریں گے. مثال کے طور پر یہ لکھنا ہے آپ نے, یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بات کے سچے, قول کے پکے اور مضبوط ارادوں کے مالک. ٹھیک ہے, اس کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے. اب آپ سوال کا جواب کیسے بنائیں گے؟ آپ نے سوال کا جواب اس طرح سے بنانا ہے کہ قائدانہ صلاحیت کے لیے کون سے کی جگہ کون سے کاٹ دیں گے آپ, کون سے ہٹا دیں گے, اور آپ یہاں سے لکھیں گے بات کا سچا ہونا, قول کا پکا ہونا اور مضبوط ارادوں کا مالک ہونا. یہ آپ الفاظ چینج کر کے لکھیں گے کون سے کی جگہ, اور اس کے بعد وہی سوال آپ ریپیٹ کر دیں گے, اوصاف درکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سوال پڑھ کر بتا رہی ہوں. سوال کا جواب, سوال ہے قائدانہ صلاحیت کے لیے کون سے اوصاف درکار ہوتے ہیں. سوال کا جواب اس طرح سے بن جائے گا, قائدانہ صلاحیت کے لیے بات کا سچا ہونا, قول کا پکا ہونا اور مضبوط ارادوں کا مالک ہونا جیسے اوصاف درکار ہوتے ہیں. امید ہے یہ سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے قائد اعظم محمد علی جناح ایک طالب علم کی حیثیت سے کیسے تھے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ آ جائیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر. صفحہ نمبر 48 پر آخری پیراگراف ہے جو شروع ہو رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میں نے. یہاں سے آپ نے اس پیراگراف کو آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے. جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے. وہ فطری طور پر سنجیدہ طبیعت کے مالک اور بااخلاق انسان تھے. استادوں کا احترام اور بڑوں کا ادب کرنا, چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آنا, اپنے طالب علم ساتھیوں کی مدد کرنا اور ہر کام وقت پر کرنا ان کی قابل ذکر عادات تھیں. وہ ایسے کھیل کود پسند نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہو. صاف ستھرا لباس پہننا, اچھی اچھی کتابیں پڑھنا اور مسلسل نت نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا ان کے بہترین مشاغل میں شمار کیا جا سکتا ہے. تو بچوں یہ تھا صفحہ نمبر 48 پر موجود جواب, جو کہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک طالب علم کی حیثیت سے کیسے تھے؟ اب اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے ناہید کے والد نے مثالی طالب علم کے حوالے سے کس کا نام بتایا؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح سے کریں گے, سوال کو ہی آپ لکھیں گے جواب بنا کر اس طرح سٹارٹ کریں گے, ناہید کے والد نے مثالی طالب علم کے حوالے سے. اب کس کی جگہ آپ صفحہ نمبر 48 کو دیکھیے. صفحہ نمبر 48 پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے شمس العلماء بن داؤد پوتا. ٹھیک ہے, تو کس کی جگہ آپ کیا کریں گے, کس کی جگہ آپ لکھیں گے شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا. تو سوال کا جواب ہو جائے گا ناہید کے والد نے مثالی طالب علم کے حوالے سے شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا کا نام بتایا. یہاں سے آپ دیکھ لیں گے, اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کر دیا ہے صفحہ نمبر 48 پر شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا. بہت اچھے سے لکھیے گا آپ, اس میں غلطی نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ سوال نمبر 1 پر موجود 5 سوالات کے جوابات پر میں نے آپ کو نشان لگا دیے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سبق میں دیے گئے نئے الفاظ کے معنی لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. عزیز طلبہ, یہ سوال آپ اپنی مرضی سے آپ خود کریں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ کتاب کے آخر میں سبق کے نام کے ساتھ فرہنگ موجود ہے, فرہنگ میں مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں اور اس کے معنی دیے ہوئے ہیں. اس میں سے آپ کوئی سے بھی اپنی پسند کے 5 الفاظ سلیکٹ کیجئے, ان کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کر لیجئے. سوال نمبر 3 پر آئیے. سوال نمبر 3 میں دیا گیا ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لغت سے دیکھ کر لکھیے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کر کے ان کے آنسر لکھے ہوئے ہیں.
لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے. آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مترادف الفاظ، الواحد جمع یا الفاظ متضاد لکھتے ہیں. آپ نے کاپی کے کوشچن اتارنا ہے کاپی پر، سوال نمبر 3، اور کاپی کے سینٹر میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے. ایک طرف آپ نے الفاظ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور دوسری سائڈ آپ نے مترادف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور اس کے بعد ان کے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں. یہ مترادف میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں. اوصاف، خصوصیات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوصاف جو ہے وہ صفت کی جمع ہوتی ہے اور اس کے معنی ہیں خصوصیات. کمزور کہتے ہیں ناتواں کو. نامور کا مترادف ہوگا مشہور. موضوع کا مترادف ہوگا عنوان، اور بااخلاق کا مترادف ہوگا ملنسار. اس طرح یہ 3 سوال، سوال نمبر 1 جس کے اندر 5 سوال موجود ہیں، ان کے سوالوں کے جواب میں نے آپ کو لگا دیے ہیں. سوال نمبر 2 میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ فرنگ سے 5 الفاظ دیکھیے گا. مثالی طالب علم کے حوالے سے جو فرنگ میں الفاظ دیے گئے ہیں اس میں سے الفاظ منتخب کیجئے گا، تقریباً 5. ان کے معنی اسی فرنگ میں لکھے ہوئے ہیں، معنی لکھیے گا اور اس کے بعد اسے جملوں میں استعمال کر دیجیے گا. سوال نمبر 3 کے الفاظ کے مترادف میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب آئیے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 50. صفحہ نمبر 50 پر مثالی طالب علم کے مزید سوالات موجود ہیں جو میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں. سوال نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. ان الفاظ کے متضاد بھی آپ نے بالکل اسی طرح لکھنے ہیں جس طرح مترادف لکھنے ہیں. یعنی آپ ایک فریش پیج پر سوال لکھیں گے، اس کے بعد اس پر سینٹر میں لائن ڈرا کریں گے، ایک طرف الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور دوسری سائڈ متضاد کی ہیڈنگ ڈالیں گے. تو میں نے یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے باکس میں نے ان سب الفاظ کے متضاد لکھ دیے ہیں. مثال کے طور پر مضبوط کا مترادف ہوگا کمزور، محبت کا مترادف ہوگا نفرت، لائق کا مترادف ہوگا نالائق، یقین کا مترادف ہوگا گمان، اور جوش کا مترادف ہوگا پرمزدگی. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب جناب آپ آ جائیے اپنی سبق کتاب کے سوال صفحہ نمبر 50 پر موجود سوال نمبر 5 کی جانب. سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل اقوال اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. اب یہ دیکھیے اس میں آپ کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ایک سینٹنس نظر آ رہا ہے بنا ہوا. اب آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے جس کے اندر یہ تینوں الفاظ استعمال ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے مثال کے طور پر ایک جملہ بنا کے بتا رہی ہوں، اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی سہولت کے لیے جملہ بنا کے بتا دیتی ہوں، اور مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اسی طرح کا دوسرا جملہ بناتے ہیں. تو میں اس کو اس طرح سے جملے میں استعمال کر رہی ہوں. آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے نیچے ہی لائن میں آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے. تو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ایسا جملہ بنے گا جس کے اندر یہ تینوں الفاظ استعمال ہو جائیں، کیونکہ یہ اقوال ہیں. تو میں جو جملہ بنا رہی ہوں وہ اس طرح سے بنا رہی ہوں: قائد اعظم نے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے قیمتی اصول دیے. بیٹا آپ نے دیکھا کہ میں نے جو جملہ بنایا اس کے اندر یہ تینوں الفاظ استعمال ہو گئے. اچھا، اس کے بعد جو قول ہے وہ ہے میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. اب آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے جس کے اندر یہ پورا کا پورا سینٹنس استعمال ہو جائے. میں نے اس طرح سے جملہ بنایا ہے کہ ننا محمد علی جناح اپنی والدہ سے کہتا تھا میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. یہ میں نے جملہ بنایا ہے جس میں یہ پورا سینٹنس کور ہو گیا، آ گیا ہے. مجھے امید ہے یہ سوال بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اسی صفحے پر موجود یعنی صفحہ نمبر 50 پر موجود سوال نمبر 6 کی طرف آئیے. سوال نمبر 6 ہے درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. عزیز طلبہ و طالبات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی MCQs ٹائپ کوسچنس ہوتے ہیں ان کو میں آپ کو بک پر ہی کرنے کا مشورہ دیتی ہوں. تو یہ سوال کے آپ کو نشانات جو ہیں وہ کتاب پر ہی لگانے ہیں نشانات، یعنی سوال نمبر 6 آپ کو اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے.
اس میں پہلا ہے قائد اعظم بات کے سچے، قول کے پکے اور مضبوط ارادوں کے مالک تھے. تو اب اس میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ اس میں پہلا آپشن صحیح ہوگا، بچپن ہی سے. بے ہے قائد اعظم سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. اس میں بھی فرسٹ آپشن پر آپ رائٹ کا نشان لگائیے، فطری طور پر. تیسرا ہے عائشہ فاروق پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ تھی. اس میں بھی نمبر 1 پر آپ رائٹ کا نشان لگائیے، کیونکہ عائشہ فاروق لڑاکا طیارے کی پہلی خاتون پائلٹ تھی. نیکسٹ ہے پاکستان کے قومی شاعر ہیں. اس میں بہت آسان سا ہے، آپ بڑی آسانی سے اس پر نشان لگا لیں آنکھیں بند کر کے. نمبر 2 علامہ اقبال. علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں. سوال نمبر 6 کا آخری سوال ہے، شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا پیدا ہوئے. اس میں جگہ کا نام بتانا ہے. اس میں نمبر 3 پر آپ ٹک لگا دیں، وہ ہے ضلع دادو میں. یعنی شمس العلماء عمر بن داؤد پوتا ضلع دادو میں پیدا ہوئے تھے. تو بیٹا یہ سوال نمبر 6 دوبارہ بتا رہی ہوں، اس کے نشان آپ کو صرف اپنی کتاب میں لگانے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے انڈیکس بنانا ہے مثالی طالب علم کا، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام سوال جواب آپ نے اپنی کاپی میں بہت اچھی اور صاف ستھری رائٹنگ میں اتار لینے ہیں. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.